अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, एक अमरीकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार पाकिस्तान के अंदर कुछ तबकात को था कि शायद एक कॉल आएगी और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के नए सदर मुंतखब हुए हैं वो यहाँ पर अडाला में मौजूद अपने दोस्त के हवाले से जो है पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालेंगे और कहेंगे कि जी उनको रिहा किया जाए। मगर वो वाली फ़ोन कॉल तो ना आई, उसकी बजाय डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमरीकी कांग्रेस के अंदर अपना पहला खिताब था उसके दौरान पाकिस्तान की तारीफ कर डाली। और इसका ताल्लुक जो है वो पाक फौज से है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से, खुफिया इदारों की वो बेहतरीन कारकर्दगी, प्रोफेशनलिज्म, उसके साथ इसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से एक बड़ा मेटिकुलस, एक बड़ा स्पेक्टेकुलर एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन जिसके नतीजे के अंदर एक दाइश कमांडर जो कि ISKP की कमांड के अंदर नंबर 3 है, उसको गिरफ्तार करके जो है अमेरिका के हवाले किया गया। और ये एक ऐसा लम्हा था अमरीकी तारीख के अंदर जिसको डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कहते हैं कि जो आज से तकरीबन 3.5 साल पहले 3 साल पहले 2021 के अंदर अमरीकी इनखला के मौके के ऊपर जो ये हमला हुआ था एयरपोर्ट के ऊपर, ये इसको एक शर्मनाक लम्हा अमरीकी तारीख में करार दिया जाता था। तो अब जो बैनुल अक़वामी सियासत के माहिरीन जो पहले ये दावा करते थे कि पाकिस्तान अमेरिकन इक्वेशन के अंदर बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुका है और अगर रेलिवेंसी कोई है भी तो इमरान खान साहब की जमहूरियत या ह्यूमन राइट्स के इंडेक्स के तनाजुर की सूरत में सामने आएगी, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बैक बर्नर की जानिब नज़र आ रही हैं जब एक करंट वर्ल्ड ऑर्डर फ्लक्चुएटिंग फॉर्म में हमारे सामने बनता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में पाक अमेरिका ताल्लुकात के अंदर क्या वाकई में इमरान खान साहब या जमहूरियत फैक्टर या ह्यूमन राइट्स फैक्टर आगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो एक प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से, क्या इसकी कोई रेलिवेंस होगी या इस वक्त हुकूमत जो है वो बड़ी स्टेबल फुटिंग के ऊपर खड़ी हुई है, जबकि आपको मुतअद्दिद और चैलेंजेस का भी सामना, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो इन तमाम पहलुओं की पर रोशनी डालने के हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मुदस्सिर चौधरी साहब। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर साहब, कितनी बड़ी खबर है ये डोनाल्ड ट्रंप का पहले खिताब के दौरान, जहाँ के वो मुतअद्दिद मुल्कों बल्कि अपने दोस्त ममालिक, अपने अलाइज के ऊपर भी चढ़ाई करते नजर आ रहे थे, पाकिस्तान की तारीफ करना, कितनी बड़ी खबर है ये? सारा बहुत शुक्रिया। नो डाउट बड़ी खबर इसलिए है कि पाकिस्तान में एक जमात जो है इसको लेके बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की और उसकी वजह से हुकूमत भी प्रेशर में थी। हुकूमत माने या ना माने, लेकिन हुकूमत प्रेशर में थी कि शायद जब वो पहली बात करें या ख़िताब करें या पाकिस्तान के हवाले से या एशिया के हवाले से कोई बात करें तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जो है वो ज़िक्र होगा कि इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से, उनके मुकदमात के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम पार्टी ये क्लेम करती है कि जितने मुकदमात हैं वो बोगस हैं, वो झूठे बनाए गए हैं। लेकिन अदालतें हैं, वही अदालतें हैं जिनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा करती थी कि आप हमें ना देखिए, अदालतों से इंसाफ मांगिए। आज वही अदालतें उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दे रही हैं। बहरहाल ये अलग सब्जेक्ट है। वो एक प्रेशर था, वो एक लॉबिंग थी, माहौल बना हुआ था। और इलेक्शन जब आपको पता है कि शायद ट्रंप की जीतने की खुशी USA में इतनी नहीं मनाई गई जितनी यहाँ पे मनाई गई थी, हम सब विटनेस हैं इस बात के। और फिर जो लोग, बदकिस्मती ये है कि हम थोड़ा सा माजी जो हम बात करते हैं, हमारी कौम का मिजाज ऐसा हो चुका है, हमारे इशूज़ शायद इतने ज़्यादा हैं कि हम माजी भूल जाते हैं। वो जो कौम जो एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा रही थी, वो जो कौम जो साइफ़र के हवाले से अमेरिका की बात नहीं सुनना चाहती थी, उन्होंने अमेरिका के नारे भी लगाए, अपने जलसों में अमेरिका के झंडे भी लहरा दिए और ये तकरीबन कन्फर्म कर दिया कि जो ही पहले एग्जेक्टिव आर्डर 4-5 लिखेंगे उसमें एक आर्डर पाकिस्तान के हवाले से लिखा जाएगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो है वो रिहा कर दें। ये होता रहा। फिर आपको पता है कि इमरान कभी कभी तो वहाँ से जो है बड़ी बड़ी करारदादें जो हैं जिसके ऊपर तकरीबन 60 से ज़ायद कांग्रेसमैन उनके दस्तखत भी होते थे और उसके बाद आप देखिए ट्वीट का सिलसिला वो भी जारी रहा। इनफैक्ट अभी रिसेंटली भी वो जारी था। इस तनाजुर के अंदर ये एक ऐसी ड्रामेटिक डेवलपमेंट हो जाना, आपको क्या लगता है कि ये कोई एक्सपेक्ट कर रहा था? देखिए, ये ट्वीट्स की बात है ना, तो आपको पता है इमरान फ्री के हवाले से वो बाद में डिलीट भी कर दी गई, वो ख़त्म भी हो गई। तो USA छोटा नहीं है, तकरीबन 50 से ऊपर उसकी रियासतें हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग गोरे ही बसते हैं। और हमारा बदकिस्मती से जो हमारा अलमिया है ना, इस पाको हिंद का, हमें वहाँ से इंग्लिश में और कोई गोरा को लिख दे तो हम यही समझते हैं कि वो अमेरिकन नुमाइंदा ही है। वहाँ पे भी इसी तरह जैसे हमारे MNAs हैं, MPAs हैं, वहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं। आप किसी को अपने इवेंट पे बुलाएं, उसको बात सुना दें, उसे कहें जी आप मुसलसल वही तकरीर करें, तो वो भी जाते जाते यही बात कर देगा, जी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, आप उसको ख़त्म करें, रिहा करें। बात का पता नहीं होता। जब पता लगता है तो फिर वो गिरने जैसा मामला होता है कि आपको ट्वीट डिलीट करनी पड़ती हैं। और दूसरी ये जो बात है ना, आप कह रहे हैं
ہمیشہ تعلقات انسانوں کے انسانوں سے تو ہوتے ہیں، لیکن یہ اس لیول کے تعلقات ممالک کے ہوتے ہیں. پاکستان کا تعلق امریکہ سے ہے اور امریکہ کا تعلق پاکستان سے ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیے کہ پیرلل جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن جو ہے وہ ایسا چل رہا تھا، وہ ملٹری ٹو ملٹری ٹائز ان کے پر ذرا بھی ایڈمنسٹریشن کا چینج ہونا ڈینٹ نہیں ڈال پایا تھا، اور اسی کا شاخسانہ نتیجہ ہمارے سامنے آئی. دیکھیں کوئی چھوٹا آپریشن نہیں ہوا، پاک فوج کی بڑی قربانیاں ہیں، اور اس خطے میں بلکہ اس خطے سے ہٹ کے دنیا بھر میں جہاں بھی امن کے لیے کام کرنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو پاک فوج سب سے سر فہرست نظر آئی ہے. اب یہ تو خطہ اپنا تھا، یہاں پہ یو ایس اے کے ساتھ مل کے جو اینٹی ٹیررزم کارروائیاں کی گئیں بڑی کامیابی سے کی گئیں. امریکہ اس کو اکنالج کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فرد واحد آئے، ایک حکومت تبدیل ہو، وہ کسی دوسرے کو پسند کرتی ہے تو وہ ان تمام قربانیوں کو، تمام جو سابقہ جوائنٹ جو ایکشنز کیے گئے ان کو بھول جائے. امریکہ نے لارج رسپیکٹ میں دیکھنا. ابھی بھی دیکھیں نا، ٹرمپ کی آپ تقاریر سنیں اور باتیں سنیں تو وہ دنیا بھر میں ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ. اب فار ایگزامپل اگر ان کی سیکیورٹی کنسرنس، ہماری جو ہے فوج، ہماری خفیہ ادارے جو ان کے ذریعے سے امریکہ کے اور دنیا کی سیکیورٹی کنسرنس اگر ایڈریس ہو رہے ہیں تو اس کے اندر عمران خان کا ڈیالہ جیل میں ہونا یہ تو معنی نہیں رکھے گا. نہیں دیکھیں کسی فرد واحد، میں نے پہلے کہا اس میں عمران خان ہوں، نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، کوئی بھی ہوں، فرد واحد سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں. ان کا اداروں سے لینا دینا ہے، ان کا ملک سے لینا دینا ہے. پاک فوج دنیا کی ٹاپ 5 میں آنے والی فوج ہے. دنیا اس کو اکنالج کرتی ہے، ہماری ایجنسیز کو اکنالج کرتی ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ امن کے حوالے سے پاک فوج کی قربانیاں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں. اب ایک ملک ہے امریکہ، اس کو پتہ ہے کہ اس خطے میں اس کا بہترین الائے جو ہے پاکستان ہے، اس کے یہ ادارے ہیں اور سال ہر سال سے ہم مل کے کام کر رہے ہیں. کیا وہ چاہیں گے کہ اس ادارے کو وہ سنب کر دیں ان لوگوں کی، ان لابنگ کے کہنے پہ، اور ایک فرد کے لیے پوری حکومت جو ہے وہ آ کھڑی ہو؟ تو یقیناً ایک ڈنٹ ضرور پڑا ہے. جو لوگ یہاں پہ کر رہے تھے وہاں پہ لابنگ کر رہے تھے. اور میں پہلے بھی شاید آپ سے پروگرام ہوا تھا، میں نے کہا انفارچونیٹلی وہاں پہ اوورسیز پاکستانی کا اتنا قصور نہیں ہے، ان کو بات اصل پہنچتی ہی نہیں. ان کو جو بات پہنچائی جاتی ہے وہ وہی سن کے اس کو اکنالج کر لیتے ہیں. جب وہ پاکستان آتے ہیں، ریالٹی دیکھتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، جانتے ہیں. ابھی دیکھیں نا، یہ کل جو پرسوں بنوں میں کامیاب جو آپریشن کیا گیا، اگر اس کو قریب سے جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنی بڑی جنگ ہے اور کتنی بڑی قربانی ہے. ایک ایسی جنگ کہ جس میں آپ کے سامنے دشمن نہیں ہے، سامنے ہو تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنی تعداد ہے، ہم اتنے ہیں، ہم یہ کریں گے، یہ اسٹریٹجی ہوگی. ایک ایسا تخریب کار دشمن ہے جس کا اندازہ نہیں، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پہ حملہ کرتا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ دنیا کے اندر کہاں ایسی مثال موجود ہے کہ کوئی بھی ہمارا جیسے ملک ہے، ایسا کوئی بھی ایسا ملک موجود نہیں ہے جو حالت جنگ کے اندر نہ ہو، ایٹ پیس ہو. اس کے باوجود اس کی سیکیورٹی فورسز کے جوان روزانہ کی بنیاد کے اوپر شہادتیں نوش کر رہے ہوں. کون سا ایسا ملک ہے دنیا کے اندر؟ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں. اس وقت پاکستان ہی ہے جس کے نوجوان، یہ ہم تو زیادہ سیف زون میں ہیں. اللہ تعالیٰ سیف ہی رکھے، سارے ملک کو سیف رکھے. لیکن آپ دیکھیں روزانہ ہم خبر پڑھتے ہیں. میں کبھی دیکھیں یہ بنو والا واقعہ کوئی چھوٹا تو نہیں تھا. 18 خودکش، 16 خودکش حملہ آور جو ہے تھے. 5 ہمارے جوان جو ہے انہوں نے شہید کیے، چھوٹے بچے شہید ہو گئے. فیملی کے 6 لوگ جو ہیں اس میں چھوٹے بچے شامل ہیں، وہ شہید ہوئے. اگر خدا نخواستہ وہ لوگ کامیاب بر وقت وہ انٹیلیجنس رپورٹ نہ آتی، آپریشن نہ ہوتا، وہ لوگ اس رمضان مبارک پہ جہاں پہ ہماری مساجد اس وقت فل ہیں، لوگ عبادتوں کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل مساجد میں، تو پورے ملک میں پھیلتے تو کتنی تباہی آتی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو دنیا اکنالج کرتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ پاکستان، اچھا یہ تھریٹ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشن میں داعش کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یہ سلسلہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے بھائی، یہ یو کے میں بھی آ سکتے ہیں، یہ یو ایس اے میں بھی آ سکتے ہیں. پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے. انفارچونیٹلی یو کے اندر کنسرن ہونا شروع ہو گیا. تو اب یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ کوریبریٹ اس نے بھی کی ہے کہ جو اس وقت یو این کی لیٹسٹ سینکشنز مانیٹرنگ انالیٹیکل رپورٹ ہے، اس کے مطابق جو ہے یہ آئی ایس کے پی کا تھریٹ یہ ایک ٹرانس نیشنل تھریٹ بن چکا ہے. اس رپورٹ کے اندر ایگزیکٹلی یہی بات مینشن ہے. اچھا ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاک یو ایس کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن جو ہے اس کی فضا دوبارہ سے بن رہی ہے، اور اس وقت جو ہے اس وقت ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بھی اس کی تعریف چونکہ امریکن پریزیڈنٹ نے کی ہے، تو ایک اعتماد کا بھی وہ عنصر نظر آتا ہے. ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپشن بچ گئی ہے؟ چونکہ پہلے تو شروع میں جب ٹرمپ پریزیڈنسی آئی تھی ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ شاید ایک کال آنے والی ہے، عمران خان صاحب کے والے سے پریشر آنے والا ہے. پھر اس وقت ہم نے دیکھا کہ دونوں فریقین جو ہے مذاکراتی میز پر بھی بیٹھے تھے. اب اس وقت جو ہے وہ والا آپشن تو بالکل زیرو ہو گیا. دیکھیں آپشن تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس کچھ بھی نہیں. ایک دیوار کے ساتھ انہوں نے خود کو لگا لیا اور خود ہی کمرہ بھی بند کر لیا. اب کنڈی بھی اندر سے خود لگائی ہے. آپ کو پتا کہ پیچھے 2 ماہ پہلے
مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا. گورنمنٹ نے اسپیکر ایاز صادق اس کی ہیڈ کر رہے تھے. تمام اپوزیشن کو اور پاکستان تحریک انصاف کو شامل کر کے پاکستان کے تمام جماعتوں کے اہم رہنماؤں کو بٹھایا گیا. مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا اور ہم سمجھ رہے تھے ایز اے کامن مین, ایز اے جرنلسٹ, کہ چلیں ایک سٹیپ تو شروع ہوا, چاہے حکومت نے فیصلہ کیا یا اپوزیشن نے یا تحریک انصاف نے تھوڑا سا اپنے آپ کو لے کے آگے چلے. لیکن وہ دیکھیں اس کا کیا ہوا. آپ اس کو بھی آپ نے مذاق بنا کے رکھ دیا. اور باہر جو بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے ہیں ان کی سوچ اور ہے, جو اندر ہیں خان صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ ان کی سوچ اور ہے. اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو رہا کرنا بھول جائیں, اب تو ان کے اندرونی معاملات نہیں ختم ہو رہے. آپ صرف آج کل میں فواد چوہدری صاحب کو سنیں, ان کے بڑے وزیر رہے ہیں, بڑے قریب رہے ہیں. اس کے بعد شیر افضل مروت کو سنیں کہ وہ کس طرح سے ایکسپوز کر رہے ہیں نام نہاد جرنلسٹ کو بھی, اور ان لیڈروں کو جو باہر بیٹھ کے یوٹیوب سے اچھے خاصے ارننگ بھی کر رہے ہیں. ہیٹ اکانومی ان کی ساری کی ساری نفرت کا کاروبار بیچ کے تو چل رہی ہے, نفرت کا کاروبار کر کے پاکستان کا نام کس انداز میں دنیا میں رکھ رہے ہیں. اور واقعی میں بتاؤں کہ آپ جب کوئی قریب آتا ہے, کوئی آپ کی بات سنتا ہے, آپ دلیل سے بات کریں گے نا, لاؤڈ بولنے سے, شور کر کے نکل جانے سے آپ نے اپنی بات کی اور نکل گئی. جب آپ دلیل سے بات کرتے ہیں, آپ پوچھتے ہیں پاکستان میں کیا ہے, کیوں نہیں ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, تو پھر آپ جب بتاتے ہیں تو سمجھدار بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سرکمسٹانسز ہیں کہ یہ پاکستان اس وقت اس حالات سے گزر رہا ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف شاید حکومت کے لیے اتنا میٹر نہیں کرتی جتنے ہمارے لیے سیکیورٹی کنسرنز ہیں, ہمارے بارڈرز کا ایشو ہے, افغان ہمارا ایشو بنے ہوئے ہیں, ایران کی طرف سے ہمارے کوئی خیر کی خبر نہیں آ رہی. ہندوستان ویسے ہی کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں ہلکی سی بھی چھوٹی سی بھی خوشی جو ہے وہ پاکستان کے اندر آئے. وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں. جب اس طرح کے لوگ یہ جو نفرت کی جو اکانومی ہے, نفرت کا پیسہ جو اکٹھا کر کے اور اپنے آپ کو پاکستان کا خیر خواہ بنا رہے ہیں, انہوں نے جو ماحول بنا کے رکھا ہوا ہے, اب آہستہ آہستہ اب لوگ اس سے نکل رہے ہیں, لوگ اس سے باہر آ رہے ہیں. اچھا, لوگ جو باہر آ رہے ہیں, آپ نے بات کہی ہے نا, ایک اور بڑا خطرناک ترین ٹرینڈ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم ایک نئی لہر دہشت گردی کے ملک کے اندر آئی ہوئی ہے, تو ایسے میں ایجنسیز کے اوپر جو ہے اٹیک لانچ کرنا, ویشیس پروپیگنڈا لانچ کرنا, یہ بھی اس کیمپین کا بڑا ڈینجرس رخ اختیار کر گیا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ماضی کے اندر بھی ایسا ہو چکا ہوا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا گیا. اس کے بعد IMF کو خط لکھنے والا معاملہ, کبھی کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے, سری لنکا بننے والا ہے. تو ایسے گمراہ کن پروپیگنڈے کے بعد اس وقت پاکستانی ایجنسیز کے خلاف دہشت گردی کی نئی ویو ہے, اس کے تناظر کے اندر ایک بڑا گمراہ کن پروپیگنڈا ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ والی جو سچویشن ہے یہ ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہینڈل تو ہو رہی ہے, ہینڈل ہو جائے گی. آہستہ آہستہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, میں سادی سی بات آپ سے کروں کہ آپ مجھے ایک بات کہتی ہیں کہ باہر دھوپ ہے, میں باہر نکلوں بادل ہوں, تو چلے میں ایک دفعہ کہوں گا شاید آپ سے مسٹیک ہوگی. آپ دوسری دفعہ مجھے کہیں کہ نہیں باہر جائیں دھوپ ہے, باہر پھر بادل ہوں. تیسری دفعہ جب مجھے کہیں گی تو میں کھڑا ہو جاؤں گا, میں کہوں گا کیا بات ہے, آپ ہیں سینسز میں ہیں, کیا کہنا چاہ رہی ہیں, آپ مجھے چیٹ کر رہی ہیں. اب ان یوٹیوبرز کے ساتھ جن کی آپ بات کر رہی ہیں نا, اب ان کی ہر چیز باؤنس بیک ہو رہی ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں, پہلے آپ کو پتہ ہے جس انداز میں یہ کام کرتے تھے, اور ایک نیٹ ورک تھا جس کو پکڑ بھی لیا گیا ہے, اور یقیناً ہم تو سمجھتے ہیں کہ کڑی سزا ہونی چاہیے جو ان کو فیڈ دے دیتا تھا اور یہ باہر آ کے لوگوں کو گمراہ کر لیتے تھے. اب اس طرح کی ان کو رپورٹنگ نہیں ہو رہی, اس طرح سے فیڈ نہیں مل رہی, اور یہ اندازوں سے بیٹھ کے اپنے ان ڈالرز کے چکر میں, اس ڈالر گیری کے چکر میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بول دیتے ہیں. صبح پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خبر ہی نہیں تھی. لیکن یہاں پر یہ نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ اس قسم کے اوچھے ہٹ کنڈے جو ہیں اس طریقے سے ڈائریکٹلی پاکستان کی فرنٹ لائن ڈیفنس کے اوپر اس طریقے سے ویشیس اٹیک لانچ کر کے, کیا کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان کے اندر تھرائیو کر سکتی ہے؟ اس کا مستقبل کیا ہوگا ایسی جماعت؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان کے لیے پیغام بھی ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے چند یوٹیوبرز, میں چند ہی کہتا ہوں, وہ پاکستان کی ایجنسیز کا, پاک فوج کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان کی مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہم سے شاید 4 گنا بڑا ملک جو ہے ہندوستان, زیادہ وسائل, زیادہ آبادی, زیادہ کانٹیکٹ, زیادہ میڈیا, ڈسنفو لیبس, آپ کو پتہ ہزاروں کی تعداد میں ان کی, دنیا بھر میں کس قسم کا اس نے پروپیگنڈا ہمارے کے خلاف نہیں کیا. لیکن الحمدللہ پاکستان تقریباً 80 سال کے قریب ہونے کو ہے, اور پاکستان سروائیو کر رہا ہے, اور پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. لیکن ان سیاسی جماعتوں کا بتائیں نا, ان سیاسی جماعتوں نے بھی ماضی میں بھی ایسا ہوتا ہوا, جنہوں نے اس قسم کی سپورٹ حاصل کی وہ فنا ہوئی ہیں, اور جنہوں نے پاکستان کے خلاف, میں کسی پارٹی کا نہیں کہہ رہا, جن نے پاکستان کے خلاف اور خاص کر شہیدوں کے خلاف نفرت اگلی ہے, ان کا ہمیشہ ان کی تباہی ہوئی ہے. اور خان صاحب بدقسمتی سے, میں اس لیے بھی کہتا ہوں
کہ پاکستان کو اچھے حکمران کی جہاں ضرورت ہے نا سارا، وہاں پہ اچھی اپوزیشن کی بھی ضرورت تھی. عمران خان اچھے حکمران بھی بن سکتے تھے، موقع تھا ان کے پاس، وہ نہیں بنے. ان کے لیے اچھا اپوزیشن بننے کا بھی ایک راستہ تھا، لیکن انہوں نے جو راستہ چنا، انہوں نے اپنی پاک افواج سے دشمنی کا راستہ چن لیا. انہوں نے ٹارگٹ کر لیا اور اپنے لوگوں کو بتا دیا، اور ان کے لوگ نہیں باز آ رہے. ایک مثلا آپ بنو کا واقعہ لے لیں، یا کہیں ہمارے کوئی جوان شہید ہوتا ہے تو اس پہ جس انداز میں بات کی، ان کے ٹویٹس آتے ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، یا اس خبر کے نیچے جس طرح کے کمنٹس آتے ہیں، تو وہ اتنے خوفناک ہیں. وہ شاید ہندوستان میں بیٹھ کے کوئی ایسا نہ کرتا ہو. مثلا وہ سفارتی تعلقات بھی ہوتے ہیں نا، سفارتی آداب بھی ہوتے ہیں. تو ہندوستان کی طرف سے بھی شاید اس طرح کوئی نہ لکھتا ہو ہمارے شہیدوں کے بارے میں جو دہشت گردی کی راہ میں جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. بڑی بدقسمتی ہے یہ کہ ہم لوگ ریئلائز نہیں کر رہے کہ پاکستان اس وقت ملٹی فیسٹڈ ٹیرر تھریٹ کا سامنا کر رہا ہے، اور اگر یہ قربانیاں جو ہمارے جوان روزانہ کی بنیاد پر دے رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوں گی تو ڈیفینیٹلی ہمارا انجام سیریا سے ڈفرینٹ نہیں ہوگا. اچھا، ایک اور بھی بڑا اہم نقطہ، جو ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے کی طرف جو ہے بات چیت بھی ہو رہی ہے، تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور ایسا لگتا ہے ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی عید کے بعد جو ہے ایک بڑا ٹف ٹائم ایک اس امبریلا اپوزیشن کی فارم میں جو حکومت کو دیا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو تمام اپوزیشن کے دھڑے ہیں اس وقت، ڈیفینیٹلی جمہوریت جو ہے وہ مضبوط تو تبھی ہوتی ہے جب اپوزیشن کے تمام دھڑے جو ہیں ایک کنسٹرکٹیو اپوزیشن کر کے دکھاتے ہیں. کیا آپ کو ایسا سلسلہ ہوتا نظر آ رہا ہے ابھی؟ دیکھیں، یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو، مطالبات ہوں، آپ منوائیں، کبھی آپ کی مانی جائے، کبھی نہ مانی جائے، آپ کو نہیں لگتا بات نہیں مانی جا رہی تو جو عوام کے لیے برا ہو رہا ہے اس کے اچھائی کے لیے آپ سڑکوں پہ بھی آئیں، آپ روڈ بھی، مطلب آپ ایک پرامن احتجاج کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کا حق ہے، آپ اسمبلی کے اندر بھی کریں، باہر کریں. لیکن اگر آپ یہ سوچ کے کریں کہ آپ نے اپنے اداروں کو نشانہ بنانا ہے، آپ نے اس دہشت گردی کی جنگ جہاں پہ میرے خیال میں ہمارے بچے کو، ہر بندے کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہمارے معصوموں کو مارا جا رہا ہے، کس طرح ہمارا نوجوان جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے، اس کا لاش گھر آتی ہے اور اس کے گھر میں بیوہ، ماں، اس کے بچے اس کو دیکھتے ہیں اور ساری عمر کے لیے اس تصویر کو دیکھ کے گزارا کرتے ہیں. تو ان کی زندگیوں کو دیکھتے اگر آپ یہ سوچ کے کریں کہ ہم نے سیاست اس قسم کی کرنی ہے کہ اپنے اداروں کو کمزور کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور نہ ہی ہونا ہے، اس طرح سے ہونا نہیں. ہاں، حکومتی جو پالیسی ہیں، آپ بات کریں معیشت پہ بات کریں، آپ بات کریں جی آپ نے یہ قانون لے آئے ہیں، یہ غلط ہے، اس پہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ نے ایک ٹارگیٹڈ کسی ادارے کو رکھا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پہلے بھی نہیں ہو سکا، اب بھی نہیں ہونا. کیونکہ اگر آپ ایجنسیز اور اداروں کی بات کر رہے ہیں، اس کی مثال تو پوری دنیا دیتی ہے کہ یونٹ ہے جن کا ایک مقصد ہے، ایک کاز ہے، اس میں کاز وہ جو سب کا کاز ہے، سب سے بڑا ان کا کاز سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ ہے. اور پھر پوری دنیا کے اندر جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ ایوانوں کے اندر ہوتی ہے، پارلیمان کے اندر ہوتی ہے، اور وہاں پر اسی طریقے سے ہوتا ہے سٹیٹس کی بیس کے اوپر، کنکریٹ ایویڈنس کی بیس کے اوپر جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے حکومت وقت کو، اور ڈیفینیٹلی وہ عوامی مفاد کے لیے جو ہے. کل میں آپ کی بات کر رہا ہوں، کانگریس سے جب ٹرمپ کر رہے تھے خطاب، تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اپوزیشن جو ہے کھڑی ہو کے باقاعدہ ان سے آرگو کر رہی تھی، لڑ رہی تھی، جو ان کا ایک دو بار انہوں نے کہا کہ آپ، اور وہ بڑی مشکل سے ڈیفینڈ کر پا رہے تھے. 2-3 ایسے ایگزیکٹو آرڈر تھے، بڑا ان کو ٹف ٹائم دیا گیا تھا. پارلیمنٹ کے اندر تھا نا، کانگریس کے اندر تھا نا، سمجھ آتی ہے بات کی. یہاں پہ بھی ایسا ہونا چاہیے، آپ وزیر اعظم سے سوال کریں، پوچھیں اس سے، بار بار پوچھیں یہ کیا کر رہے ہو، کیسے. اچھا، آپ وہاں پہ دیکھیے کہ جب وہ صاحب باز نہیں آ رہے تھے تو اسپیکر کھڑے ہوئے، ان نے پھر آرڈر جاری کیا اور ان کو ہال سے باہر بھیجا. یہ ہیں آپ جس امریکہ کی آپ بات کرتے ہیں، جس کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں جو ہو رہا ہے اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے، اور ان کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ آ کے پریزنٹ کر رہا ہے کہ میں نے 100 ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے ہیں، اس میں یہ کیا، یہ کیا. اگر کسی کو کوئی ایشو ہے تو مجھے لاجک سے بتائے کہ میں نے یہ غلط کیا. تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اٹھیں اور بجائے حکومت وقت پہ بات کرنے کے آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں، آپ فارن آفس کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں. وہاں پہ کوئی پینٹاگون کے اوپر اٹیک کرنے کا سوچ سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو موجے ہیں نا یہاں جرنلسٹ کو، میں خود چونکہ اس کمیونٹی سے، یہ یہیں پہ ہیں. یہ جو آپ پالیسیز کی، ایجنسیز کی، سیکیورٹیز کی، اداروں کی، آپریشنز کی باتیں ہیں نا، یہ ہم ہی یہاں کر جاتے ہیں. مثلا وہاں آپ کا کوئی سیکریفائز ہو جائے، طالبان کے خلاف انہوں نے کتنی جنگ لڑی ہے یہاں دہشت 20 سال میں. مجھے بتائیں وہاں پہ جو آرٹیکلز ہیں وہ اس حوالے سے کیا لکھے جاتے رہے ہیں. یہ ابھی جو اس وقت جو امریکی انخلا وڈرال تھا، جس کو خود ڈونلڈ ٹرمپ کہتے شرمناک ترین لمحہ امریکن ہسٹری میں تھا، اس کے حوالے سے ایک بڑی انٹروسیو انکوائری چل رہی تھی. میں نے تو کوئی آرٹیکل اس کے اوپر امریکن میڈیا میں نہیں دیکھا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا وہاں آپ اتنی جس کی مثالیں دیتے ہیں آپ اسی کی پھر بات کریں گے نا. یہ ہمارے یہاں پہ موجود ہے. میں بتاؤں سارا یہ آہستہ آہستہ ختم ہونا ہے جس انداز میں چل رہا ہے. اب لوگ اویئر ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ جو سوشل میڈیا ہے، نو ڈاؤٹ
اس میں ہمارے کوئی میڈیا پرسنز کا بھی قصور ہوگا جو ایک ایجنڈے کو لے کے چل پڑے اور اس پہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ سچ ہے جھوٹ ہے اور پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے. کہتے ہیں ایک تو جھوٹ ہوتا ہے نا, آپ بول جائیں غلطی ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں, اس کی معافی ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ کو اندازہ ہے کہ یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے, اور اس پہ ڈٹ جانا جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان دہ. اور ہماری طرف یہی ہوا کہ کچھ اینکرز کہہ لیں, یوٹیوبرز کہہ لیں, یا سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسر تھے, انہوں نے ڈٹ گئے جھوٹ پہ, اور اس لیے ڈٹ گئے کیونکہ ان کو وہ جو ڈالر جو آپ بات کرتے ہیں ہیٹ اکانومی, ان کا جو سارا کا سارا دار و مدار ہے وہ نفرت کا کاروبار بیچ کے ہی ہے, چاہے وہ اس کی جو قیمت ہے وہ آپ کی اپنی دھرتی ماں ہو, چاہے اپنا وطن قربان کرنا پڑے. اس میں ذاتی مفادات بہت اوپر چلے گئے ہیں, ریاست پاکستان بہت پیچھے چلی گئی ہے. اسی نوٹ کے اوپر جو آج کی نشست اختتام پذیر کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ, بہت ہی کمپریہنسو انالیسس تھا آپ کا. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بھی بڑی خوبصورتی سے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر آپ کے سامنے جمہوریت کی مثال دنیا بھر سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ایون امریکن ڈیموکریسی کا اٹھا کر دیکھ لیں, تو وہاں پر بھی ایک بڑی کنسٹرکٹیو قسم کی اپوزیشن ہوتی ہے جس کے اندر واقعی میں حکومت وقت کو کنکریٹ ایویڈنس کی بیس کے اوپر اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے. پاکستان کے اندر بھی اپوزیشن کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ فورن پراکسیز کے ہاتھوں کھلونا بن کر اپنے ریاستی اداروں کے اوپر وار کرے, وہ ایک کنسٹرکٹیو اپوزیشن کر کے جو عام عوام ہے, ایک عام آدمی ہے, اس کے مفاد کے لیے بڑا بہتر کام کر سکتی ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.